रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बाबुद्दुआइ अलल मुशरिकीन बिल हज़ीमति वज़्ज़लज़ला। ये बाब है मुशरिकीन पर बद्दुआ करने के बारे में, शिकस्त की और ज़लज़ले की। इमाम बुखारी कहते हैं कि हमें बयान किया इब्राहीम इब्न मूसा ने। वो कहते हैं हमें ख़बर दी ईसा ने हिशाम से, वो मोहम्मद से, वो अबीदा से, वो अली रदी अल्लाह अन्हु से। वो कहते हैं लम्मा कान यौमुल अहज़ाब, जब जंगे अहज़ाब का दिन था, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम क़ुबूर व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को और उनकी कब्रों को आग से भरे। शगलूना अन सलातिल वुस्ता, उन्होंने हमें दरमियानी नमाज से मशगूल कर दिया। हत्ता गाबत शम्स, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। इस बाब में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये मसला बयान करना चाहते हैं कि अहले बातिल पर बद्दुआ की जा सकती है। इससे डरना नहीं चाहिए कि वो भी मेरे ऊपर बद्दुआ करेगा, क्योंकि जो अहले बातिल होते हैं उनकी बद्दुआ अहले हक़ के बारे में कभी कबूल नहीं होती। अक्सर लोग डर जाते हैं कि जी वो मैं ये अमल कर रहा हूँ, वो फ़लाँ मेरे ऊपर बद्दुआ तो नहीं कर देगा। अगर आप हक़ पर हैं, आप सच्चे हैं, तो बातिल की बद्दुआ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कबूल ही नहीं है अल्लाह ताला के यहाँ, तो आपको डर किस बात का। यौम अहज़ाब, जिस दिन सारे अरब के लश्कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए मदीने पर आ गए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग का मामला इतना सख्त हो गया कि असर की नमाज, दरमियानी नमाज, वो छूट गई, हत्ता कि सूरज डूब गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये नमाज छूटी तो आपको इसका इंतहाई दुख हुआ, क्योंकि आपको नमाज इंतहाई महबूब थी। और असर की नमाज के बारे में तो आपने बहुत ताकीद बयान फरमाई। तो जब आपकी ये नमाज छूटी, आपने फिर बद्दुआ की। यहाँ से बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि जो नमाज, जिसकी वजह से नमाज छूट जाए या जो जानबूझकर नमाज छुड़वाने का किरदार अदा करे, उसके लिए बद्दुआ की जा सकती है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की थी। यही इसका बाब से ताल्लुक़ है कि उन पर बद्दुआ की जा सकती है। इमाम बुखारी कहते हैं कि हमें बयान किया कबीसा ने, वो कहते हैं हमें बयान किया सुफियान ने इब्ने ज़कवान से, वो आरज से, वो अबू हुरैरा से। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ फिल कुनूत, आप कुनूत में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंजी सलमत बिन हिशाम, ऐ अल्लाह सलमा बिन हिशाम को नजात दे। अल्लाहुम्मा अंजी अल-वलीद बिन अल-वलीद, अल्लाहुम्मा अंजी अय्याश बिन अबी रबीआ, अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तदअफीन मिनल मुमिनीन। अल्लाह वलीद बिन वलीद को नजात दे, अय्याश बिन अबी रबीआ को नजात दे। अल्लाह कमज़ोर मुसलमानों को नजात दे जो मोमिन हैं। अल्लाहुम्मा शद्दुद वतअतका अला मुदर, अल्लाह अपनी पकड़ मुज़र पर सख्त कर। अल्लाहुम्मा सीनीना का सीनी यूसुफ, अल्लाह इन पे ऐसी कहत साली लेकर आ जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत साली है। ये कबीला था मुज़र, आपने इनके लिए बद्दुआ की, अल्लाह इन पर अपनी गिरफ्त पक्की कर, सख्त कर, और अल्लाह इन पर ऐसी कहत साली लेकर आ जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम पर कहत साली है।
اور اسی طرح باقی جو کمزور مسلمان تھے ان کے نام لے کر بھی آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کو مشرکین کی قید سے نجات عطا فرما۔ یہ حدیث سے بھی استدلال یہی ہے کہ بد دعا کی جا سکتی ہے کافروں پر ان کا نام لے کر۔ البتہ کسی ایک فرد کا نام لے کر بد دعا کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یوں کہنا کہ اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے قوم یہود، اللہ اس کو تباہ کر دے اگر ان کے لیے ہدایت نہیں، اللہ جو عیسائی اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، اگر ان کے لیے ہدایت نہیں تو اللہ ان کو تو تباہ و برباد کر دے۔ یوں نام لے کر بد دعا کی جا سکتی ہے، البتہ فرداً کسی ایک فرد کا نام لے کر یہودیوں میں سے اللہ یہودیوں میں سے فلاں بندے پر لعنت کر، فلاں بندے پر لعنت کر، فلاں پر لعنت، یہ درست نہیں ہے عمل۔ البتہ من حیث القوم ان کا نام لے کر بد دعا کی جا سکتی۔ اور آپ قنوت کیا کرتے تھے، یہ قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ فرض نمازوں میں سے کسی نماز میں بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے۔ اللہ کے یہ رکوع کے بعد ہے، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا کر ہے، کیونکہ جو قنوت وتر ہے وہ جمہور اہل علم کے نزدیک وہ رکوع سے پہلے ہے، اور اس پہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر رکوع کے بعد اور ہاتھ اٹھا کر، اور فرض نمازوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا کرتے رہے، اب بھی بد دعا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح مسلمان ممالک پر کفار ظلم کر رہے ہیں تو نمازوں کے اندر ان کا نام لے کر یہ بد دعا کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا احمد بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل بن ابی خالد نے، انہوں نے سنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما کو، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن مشرکین پر بد دعا کی، اور آپ نے فرمایا اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، سریع الحساب جلد حساب لینے والے، اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ لشکروں کو شکست دے دے، اللہم احزمہم وزلزلہم، اللہ ان کو شکست دے دے اور اللہ ان کو ہلا کے رکھ دے۔ یہ آپ نے مشرکین پر بد دعا کی، تو یہ بد دعا کرنا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جعفر بن عون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے ابو اسحاق سے، وہ عمر بن میمون سے، وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فقال ابو جہل وناس من قریش، ابو جہل اور قریش کے کچھ لوگوں نے کہا نحیرت جزور بناحیت مکہ تھا، مکہ کے فلاں کونے میں اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ فارسل، پس انہوں نے بندہ بھیجا، فجاء من صلاحہ، وہ اونٹ کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اونٹنی کی وہ لے آئے، وطرحوا علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس کو پھینک دیا، آپ سجدے میں تھے۔ فجاءت فاطمۃ فالقته عنہ، فاطمہ آئی، اس نے اسے آپ سے ہٹا کر پھینک دیا۔ فقال اللہم علیک بقریش، آپ نے پھر اس وقت بد دعا کی، اے اللہ تو لازم پکڑ قریش کو، ان کو تباہ کر دے۔ لأبی جہل بن ہشام وعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وابی بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط، ان بندوں کے نام آپ نے لیے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلًا، جن جن کے آپ نے نام لیے ان کو میں نے بدر کے کنویں میں مقتول دیکھا، کہ وہ قتل کر کے ایک کنویں میں پھینکے جا چکے تھے، جن جن کے اوپر آپ نے بد دعا کی تھی۔
ابو اسحاق کہتے ہیں وَنَسِيتُ السَّابِعَ، آپ نے اس وقت 7 بندوں کا نام لے کر ان پر بد دعا کی تھی، 7واں بندہ مجھے بھول گیا ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ یوسف بن اسحاق ابو اسحاق سے امیہ بن خلف اور شعبہ کہتے ہیں امیہ یا ابی، والصحیح امیہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے امیہ مراد ہے۔ یہ بھی جو لوگ تھے ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا اس وقت کی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اونٹ ذبح ہوا، اس کی بچہ دانی اٹھا کر لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، انہوں نے لا کر آپ کے اوپر پھینک دی، آپ سے اٹھا نہ گیا۔ کمزور صحابی پاس سے وہ گئے، جلدی سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ آئیں، انہوں نے ہٹایا اور رو رہی تھی اپنے باپ کی اس کیفیت پر، اور یہ جو تھے بدبخت یہ بیٹھے ہنس رہے تھے اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت ان پر بد دعا کی، اللہ ان کو تو پکڑ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ کب پکڑا؟ بدر کی جنگ میں۔ معلوم ہوا کہ بد دعا فوری طور پر قبول ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بد دعا کی اور کتنے سالوں کے بعد جا کے پوری ہوئی؟ یہ رب نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ جلد بازی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی دعائیں کی اور بڑی بد دعائیں کی، کوئی بھی قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہوتی ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے۔ حتیٰ کہ دعا اور بد دعا نبی کی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک مقرر وقت رکھا ہے اور وہ اپنے وقت پہ جا کے پوری ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو تکلیف پہنچے اور انسان بد دعا کرے اور اسی وقت وہ تکلیف ختم ہو جائے، دعا کرے ختم ہو جائے، ایسا ممکن اللہ کر سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے، اس میں تحمل پیدا کرتا ہے کہ یہ بھی اپنے اندر کوئی تربیت اپنے نفس کی کرے، اپنے اندر برداشت لے کر آئے، کوئی تحمل لے کر آئے اپنے اندر۔ اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں رب کی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ نے جن جن کا نام لے کر بد دعا کی، عبداللہ کہتے ہیں کہ بدر کا دن جب آیا یہ سب قتل کیے گئے اور اٹھا کر بدر کے اندر ایک کنواں تھا، اس کے اندر یہ سب پھینک دیے گئے، ایک بھی ان میں سے نہیں بچا۔ 7 بندے تھے ان میں، یعنی کہ 70 جو مقتول تھے ان کے، ان میں یہ 7 بھی شامل تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا حماد نے ایوب سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، وعائشہ رضی اللہ عنہ سے، ان الیہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور کہنے لگے السلام علیک، السلام علیک کی جگہ پر کہنے لگے السلام علیک، جس کا معنی ہوتا ہے تجھ پر موت آئے۔ ولعنتہم ولعنتہم، عائشہ کہتی میں نے ان پر لعنت کی۔ فقال ما لکی، آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ قالت، وہ کہتی ہیں اولم تسمع ما قالوا، اب نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ قال فلم تسمعی ما قلت، تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ وعلیکم، اور تم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر یہود کو بد دعا دینا کہ انہوں نے ایک ایسا کلمہ بولا السلام علیکم، آپ نے آگے سے کہا وعلیکم، اور تم پر۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان پر لعنت کی غصے میں آ کے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا انہوں نے کیا کہا آپ نے سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا نا تم پر۔ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، ان کی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ کسی بھی ظالم اور باطل کی بد دعا قبول نہیں ہوتی اہل حق کے خلاف، بلکہ اہل حق کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ یعنی یہاں پر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو روکا اس بات سے کہ سختی نہ کرو، بس نرمی رکھو اپنے اندر، جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اتنا تم کرو، اور جہاں پر بھی آپ نے کسی کے ساتھ کیا وہاں پر اللہ کے دین کی وجہ سے کیا، اپنی وجہ سے نہیں کیا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. اپنی ذات کے لیے جہاں تک ہوا آپ نے معافی کیا، یا آپ نے اتنا کہہ دیا جتنا کسی نے کہا، لیکن جہاں پر بھی آپ نے انتقام لیا آپ نے اللہ کی ذات کے لیے لیا. یہ تمام احادیث اس بات پر رہنمائی کرتی ہیں کہ اہل باطل پر بد دعا کرنا یہ جائز ہے، لیکن اہل باطل سے مراد کافر اور اس مزاج کے لوگ ہوں کہ جو اپنے ظلم سے بالکل باز نہ آتے ہیں. البتہ مسلمان کا مسلمان کے لیے بد دعا کرنا درست نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر بد دعا کرنا، لعنت کرنا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ برے جذبات رکھنا، یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. کافروں کے لیے یہ ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ ہے. مسلمان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کرنی چاہیے. ہاں بعض صورتیں ہیں کہ جب کوئی ظلم کی حدوں کو کراس کر جائے پھر بندہ اس کے ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق بندہ بات کر سکتا ہے، وگرنہ ان تمام احادیث کا تعلق کافر کے کفر کے معاملے سے ہے، مسلمانوں کا آپس کے معاملے یہاں سے مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2931 سے 35، 5 حدیث.